बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस को बोले। कुर्सियों के नाम पालूस रसूल का खात बाप उसका 3 आयत उसकी 12 से 17 तक। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांधो। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र अच्छा लाओ। हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी भलाई के लिए, हमारी रूहानी ज़िंदगी की पाकीज़गी के लिए, हमें रूहानी तौर पर कायम रहने के लिए बख्शा गया जो तुमने अपने बंदों, अपने खादमों, रसूल के वसीले पर अमल किया। जो कलाम आज हमारी रहनुमाई करता है, जब हम इस कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा हमें तौफीक और फजल दे कि हम दिल से इस पर गौर करें और इस कलाम को अपने दिल दिमाग में ले लें ताकि खुदावंद के कलाम को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह की मार्फत हमें मिला है। इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। यीशु मसीह के मुकद्दस नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। ये जो हदायत और नसीहत की गई है ये ईमानदारों को की गई है जो निजात याफ्ता या बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं या वो लोग जिन्होंने तौबा की है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए हैं, उनको ये हदायत और नसीहत की गई है। इस दुनिया में रहते हुए, इस जिस्मानी ज़िंदगी में रहते हुए हम किस तरह अपने आप को खुदावंद के सांचे में ढाल सकते हैं या उसके आईने में अपने आप को देख सकते हैं। ये आयतें जो मैंने पढ़ी हैं शायद ये मुमकिन नहीं इंसान के लिए। इंसान के अंदर एक फितरत है और जो फितरत को अबलीस इस्तेमाल करता है, क्योंकि पालूस रसूल इस बात का हवाला देते हैं कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे नहीं होती और जिस बदी का मैं सोचता भी नहीं उसे मैं कर लेता हूँ। हमारी इस शरीर के अंदर एक ऐसी बात है जो अबलीस इस्तेमाल करता है। जो कुछ यहाँ हमने पढ़ा है शायद मुमकिन नहीं कि हम इंसान होते हुए इस पर अमल कर सकें, लेकिन खुदा का खादम हमें हदायत देता है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हो और अपने आप को रास्तबाज समझते हो, ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करो और मैं तुम्हें एक हदायत करता हूँ। वो हदायत ये है, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोती और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। ऐसे अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, खानदानी तौर पर, शख्सी तौर पर और बरादराना तौर पर। बात जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी ये अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि हमें ये हदायत की गई है कि इस दुनिया में रहते हुए कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे किसी दूसरे से शिकायत ना हो।
اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور جو دوسرا کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اسے یہ شکایت ہے۔ وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کلیسیا کے اندر ایماندار بھی ہو سکتے ہیں، وہ خاندان کے اندر ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال یہاں کیا گیا ہے، وہ ہے برداشت۔ اگر ہمیں کسی سے شکایت بھی ہو تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، تو حمل کرنا چاہیے۔ تھوڑے وقت کے بعد ممکن ہے کہ وہ شکایت آٹومیٹکلی طور پر رفع ہو جائے، ہم سوچیں شاید یہ بات تو ایسی نہیں ہے۔ وقتی طور پر وہ ہمیں تیش دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے ایسی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل میرے خلاف ہے یا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اگر ہم کو حمل کریں، برداشت کر لیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ممکن ہے کہ وہ ہمارا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کریں، ایک دوسرے کے قصور معاف کریں جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں۔ یہ جو لفظ استعمال قصور کا ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم کسی کا قصور کرتے ہیں تو قصور جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور خداوند مسیح نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، اور ایمانداروں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اب تم بھی ایسا کرو، اگر ایسا ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرو، اور ان کے سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پڑتا ہے باندھ دو۔ اگر محبت جو ہے، اس کی تعریف جو پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے خط میں کی ہے کہ محبت جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ جب محبت نہیں ہوتی تو ہم کسی کی کوئی بھی بات اچھی ہو یا کیسی بھی ہو شاید ممکن نہیں کہ ہم اسے برداشت کر سکیں۔ محبت ایک ایسا عنصر ہے جو خدا کی ذات کے ساتھ منسلک ہے۔ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اگر خدا ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن آگے چل کر پالوس رسول اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر سکونت کرے اور تم شکر گزار ہو۔ مسیح میں بلائے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی تصویر جو ہے وہ پالوس کہتے ہیں ایک بدن کی صورت میں۔ تمام مسیحی لوگ، تمام خواتین اور مرد حضرات، نوجوان بیٹیاں بیٹے جو ہیں ایک بدن کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو جب بدن کی صورت اختیار ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء جو ہیں ایک دوسرے کا فکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پالوس نے بڑا واضح طور پر کرنتھس کی کلیسیا اس بات میں آگاہ کیا ہے۔ اگر ہاتھ کہے میں آنکھ نہیں ہوں، اگر آنکھ میں کھجلی ہوئی ہے، خارش ہوتی ہے، تو ہاتھ کہے میں نہیں اس کو کروں گا کیونکہ میں آنکھ تو نہیں ہوں۔ اگر آنکھ کہے کہ میں ہاتھ نہیں ہوں، کوئی چیز پکڑنی ہے، آنکھ بند ہے، تو ہاتھ کیسے ٹٹولے گا اس کو؟ تمام اعضاء ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایماندار لوگ جو ہیں حقیقت میں مسیح یسوع میں کامل ہونے کے لیے سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کمزور ہیں، زور آور ہیں، خادم ہیں، الڈر ہیں، بزرگ ہیں، انتظامیہ، کوئی بھی ہے، اکیلا کوئی کچھ نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کی، تمام اعضاؤں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تمام اعضاء موجود ہیں، آنکھیں نہ ہوں، آپ جانتے ہیں جنوں کی آنکھیں نہیں، وہ کس قدر مشکل کا شکار ہے، کس قدر وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، کہیں آنا جانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں ہوں، پاؤں نہ ہوں تو پھر کتنا آسان ہوتا ہے، کتنا بھاگ سکتا ہے۔ یہ بدن کے تمام اعضاء جو ہیں یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم ایک بدن کی صورت ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں یسوع مسیح میں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا شاید ہمیں ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، شاید یہ مشکل ہے، کیونکہ ہمارے اندر دو فطرت جو دو قسم کی ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں غلطیوں کا خط باب اس کا 5،
گلتیوں کا خط، دو قوتیں ہیں جو ہمارے اندر کام کر رہی ہیں۔ آیت اس کی 16 پڑھی ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو تم جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ شکریہ۔ یہ دو قوتیں ہیں جو ہمارے اندر کام کرتی ہیں، خدا کا پاک روح ہے اور ایک جسم۔ ان دو قوتوں کے اندر انسان جو ہے یہ پھنسا ہوا۔ اگر تم روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ یہ دو قوتیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہمارے دماغ میں ہیں، جو کام کرتی ہیں۔ روح جو ہے وہ تمام اچھی چیزوں کی آرزو کرتا ہے، نیک کاموں کی آرزو کرتا ہے۔ روح جو ہے یہ محبت کی آرزو کرتا ہے۔ روح جو ہے یہ ہمیں حنین بنانے کی آرزو کرتا ہے، لیکن جو جسم ہے وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ اب ان دو قوتوں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف میں اکیلا نہیں، آپ سب جو ایماندار یہی بات کرتا کہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف۔ یہ تو بڑا بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے ہمارے لیے، جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے، کیونکہ ہم جسم میں تو زندہ ہیں، لیکن روح میں روحانی طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم مردہ ہوں۔ تو جب روح میں مردہ ہوں گے تو جسم جو ہے وہ اپنا کام کرے گا، ہمیں جیسے چاہے گا وہ استعمال کرے گا۔ لیکن اگر روح میں ہم زندہ ہو جائیں تو پھر روح اور جسم کی آپس میں جنگ ایک شروع ہو جائے گی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، سب کے اندر لگی۔ روح جو ہے وہ نیک کام کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ روح جو ہے ایک دوسرے کی عزت کے لیے ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، لیکن جسم جو ہے وہ کہتا ہے یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے پولس رسول نے جو 16 آیت دی ہے، کلوسیوں کے خط تیسرے باب کی آیت 16 میں دی ہے، تو وہ اس لیے دی ہے کہ یہ سب چیزیں ہم اپنے زور پر نہیں کر سکتے، اپنی طاقت پر نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، لیکن ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے جس کی بابت پولس رسول نے آگاہ کیا ہے۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ کلوسیوں کا خط باب 3 آیت 16 میں اس نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، دماغوں میں بسنے دو، یہ تمہارے دماغوں میں رہے۔ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ شکریہ۔ مسیح کے کلام، یہ قدرت مسیح کے کلام میں پائی جاتی ہے کہ ہم برداشت کریں، اس میں برداشت۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ ایماندار جو ہے، نجات یافتہ جو ہے، اس کے جسم کی جو قوت ہے یا طاقت ہے یا سوچ ہے وہ ختم ہو گئی ہے بپتسمہ لینے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، یہ جنگ ہے دو قوتوں کی، جسم کی اور روح کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ایمانداروں کو لڑنی پڑے گی یہ جنگ۔ اگر کوئی کہتا ہے میں ایماندار ہوں اور اس جنگ میں میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہ بالکل ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، پولس رسول رومیوں کے خط میں جب تک بدن کے وطن میں دن رات کراتے ہیں اور اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ مسیح کے کلام کی جو اس نے بات کی ہے، اب میں اس کلام کی کچھ خوبیاں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یاد رکھنا چاہے تو سب سے اچھی بات ہے۔ مسیح کے کلام کی جو خوبیاں ہیں یا خصوصیت ہے یا صفات ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کے اگر اندر ہو تو وہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، وہ اسے قوت دیتا ہے کہ جسم کی خواہشوں پر غالب ہے، وہ ان خواہشوں پر غالب آتا ہے جو خدا کے خلاف ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔
جو سوچ ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس سوچ پر وہ غالب آتا ہے، اور وہ ہے مسیح کا کلام۔ مسیح کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح کا کلام جو ہے، اس کی روحانی اہمیت جو ہے ہماری زندگی میں، وہ اس کی قدرت ہے۔ مسیح کے کلام میں قدرت ہے، اور لکھا ہے وہ اپنے قدرت کے کلام سے اس کائنات کو سنبھالتا ہے۔ پوری دنیا پر اپنے کلام کی قدرت سے وہ اس کو سنبھالتا ہے۔ مسیح کے کلام میں زندگی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسیح کے کلام میں زندگی ہے، مسیح کے کلام میں روشنی ہے۔ تاریکی میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کچھ نظر نہیں آتا۔ تاریکی گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ جب گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ روشنی ہے اس کلام میں، مسیح کے کلام میں برکت ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان مسیح کے کلام پر عمل کرے تو خدا ان برکتوں کو جن کا وعدہ اس نے نیا نامہ میں کیا ہے وہ پوری کرے گا۔ مسیح کے کلام میں اختیار ہے، میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے، بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پائیں گے، یہ اس کے کلام میں اختیار ہے۔ اور اس کے کلام نے بڑے انسان کو، اپنے خادم و دین کو اختیار دیا ہے۔ اس کے کلام میں معجزات ہیں، آج بھی یسوع کے نام میں معجزات ہوتے ہیں، مظلوم گرفتار آزاد ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، کمزور زور پاتے ہیں، گرے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ لیکن یہ قدرت جو ہے یہ کسی انسان کی اپنی نہیں ہے، یہ مسیح کے کلام میں قدرت ہے۔ اور یہ مسیح کا کلام جن کی زندگی میں ہے ان کے وسیلے خدا معجزات کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، اس میں زندگی ہے۔ اس کلام نے جو لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر یسوع نے کہا لازر قبر سے باہر آ جا، اس آواز نے، عربی میں باتوں کو یا آواز کو کلام کہتے ہیں، جب وہ آواز دی اس کلام میں قدرت ہے کہ لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا۔ کسی شخص نے کھینچا نہیں، کسی شخص نے پکڑا نہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ اس کے کلام میں قدرت ہے۔ اس کے کلام میں شفا ہے، وہ اپنے کلام کے وسیلے اس نے کوڑی نے کہا اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، تو یسوع نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور اسی وقت اس کا کوڑ جاتا ہے۔ یہ اس کے کلام میں قدرت ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے زیادہ اپنے دلوں میں بسنے دو، اپنے دلوں میں ٹھہرنے دو، جیسے زبور نویس کہتا ہے خدا تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ۔ یہ کلام جو ہے گناہ سے انسان کو روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اس کلام میں یہ قدرت ہے، یہ روکتا ہے۔ اگر یہ کلام نہ ہو تو ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کلام میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس کلام کے ذریعے اگر کلام مسیح کا تمہارے اندر ہے تو آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اگر کلام آپ کے اندر مسیح کا نہیں تو آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، انتقام لینے کی کوشش کریں گے، حساب لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر مسیح کا کلام ہے تو پھر آپ سوچیں گے کہ مسیح یسوع نے میرے قصور معاف کیے ہیں، مجھے بھی دوسروں کے قصور معاف کرنے چاہیے۔ اس کلام میں خدا اپنے کلام میں اتنی قدرت رکھتا ہے کہ انسان کی پست حالی کو جلال میں بدل دیتا ہے۔ یہ مسیح کے کلام کی صفات ہے کہ وہ انسان کی پست حالی کو بھی اپنے جلال میں بدل دیتا ہے۔ مسیح کے کلام میں یہ خاص بات ہے کہ وہ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ جس کلام کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کلام کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، جس کلام کو ہم پڑھتے نہیں، جس کلام کو ہم سنتے نہیں، جس کلام کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے، جس کلام کو سنتے ہیں تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں،
یہ قیمتی کلام ہے اور وہ ہے مسیح کا کلام۔ اور پولس کہتا ہے مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو۔ مسیح کا کلام انسان کو دعا کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ دعا نہیں کرتے اس لیے کہ مسیح کا کلام آپ کے اندر نہیں ہے۔ وہ آپ کو کچھ نہیں، کوئی کہہ نہیں رہا، کوئی بول ہی نہیں رہا آپ سے، آپ محسوس ہی نہیں کرتے مجھے دعا کی ضرورت ہے، میں صبح اٹھی ہوں میں دعا کروں۔ مسیح کا کلام اگر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو مسیح کا کلام جو ہے یہ آپ کو جھنجھوڑے گا کہ آپ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، جماعت کے خادمین کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ یہ مسیح کا کلام ہے جو آپ کے اندر آپ کو ان کی دل دیتا ہے دعا کریں۔ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ مسیح کا کلام خدا کی پہچان بخشتا ہے، اور پترس رسول کہتا ہے مسیح کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ میرے عزیزو، مسیح کے کلام خدا کی طرف رجوع کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر میں آج یہ کہوں کہ کتنے ہیں جنہیں آج صبح کا کلام پڑھا، ذرا غور سے، کوئی میں نہیں دیتا، کوئی اور دے دے، کتنے ہاتھ پڑے ہوئے۔ تو جب ہم اس کلام کو پڑھتے نہیں تو یہ ہمارے اندر سٹور کیسے ہوگا، ہمیں یاد کیسے ہوگا؟ جسمانی تعلیم کے لیے ہمیں پتہ ہمیں امتحان دینا ہے، تو ہم اس بکس کو پڑھتے ہیں، اس مضامین کو پڑھتے ہیں جس کی بابت ہم نے امتحان دینا ہے۔ ہمارا روحانی طور پر امتحان ہے، ہم نے خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے۔ جب اس مضامین کو ہم پڑھتے نہیں، اس مضمون پر ہمارا غور ہی نہیں، تو کس طرح ہم مسیح کی بادشاہی کو حاصل کر سکیں گے؟ اگر آپ بکس پڑھتے نہیں تو کس طرح اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو سکتے ہیں؟ شاید پاکستان میں ہو سکتا ہے لوگ ایسے ایسے ڈگریاں خریدتے ہیں، جھوٹی ڈگریاں، جعلی ڈگریاں، لیکن روحانی طور پر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر ایک کے کام کے موافق اس کا اجر اس کو دیا جائے۔ مت خیال کریں، کبھی کبھی ہمارا فوکس اپنی ہڈیوں پہ ہوتا ہے، ڈھائی ہڈی پہ پورا فوکس ہمارا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈھائی ہڈی دیتے تھے، پودینے پر، سونف پر، زیرے پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں مجھے تم پر افسوس کہ تم یہ ڈھائی تو دیتے ہو پر انصاف کا خون کرتے ہو، تمہاری زندگی میں انصاف نہیں، تم انصاف کی بات نہیں کرتے، تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، لوگوں کے گھروں کو آپ نے دبایا ہوا ہے، قرض لیتے ہو واپس نہیں کرتے، لیکن ڈھائی دے کر سمجھو کہ ہم خدا کی بادشاہی کو خرید لیں گے۔ یہ پاکستانی ڈگری نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی وہ بادشاہی ہے جس نے اپنے کفارے کے بعد جس کو اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ ایسے کسی کو یہ سرٹیفکیٹس نہیں ملے گا کہ آپ خدا کی بادشاہی میں سیدھے چلے جائیں، جب تک آپ خدا میں یہ مسیح کے کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تب تک آپ اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی۔ انسانی زندگی کے لیے مسیح کے کلام کی افادیت جو فائدہ ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ تو روحانی پہلو میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے کلام کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو خدا اس کلام کے وسیلے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، معجزات کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کے اندر ویژن پیدا ہوتی ہے اس کلام کے ذریعے۔ اگر کلام نہیں تو آپ کو کسی کا فکر نہیں ہو سکتا، صرف اپنا فکر کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اب دوسری تو ہم آتے ہیں کہ اس میں ہماری زندگی میں یہ کلام کیا کام کرتا ہے، ہماری زندگی میں مسیح کے کلام کی کیا خوبی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر مسیح کا کلام ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں حلیم بناتا ہے۔ وہ حلیم نہیں جو آج کل پکتی ہے، وہ 7، 8، 10، 12 چیزیں ڈال کر، وہ حلیم نہیں ہے۔ ویسے تو وہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہے، اس میں مسالے بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ حلیمی جو ہے یہ انسانوں کے لیے،
ایسا حلیم کہ وہ کسی کی برداشت کرے، کوئی برا بھلا کہے وہ ہنس کر اسے ٹال دے، اتنا حلیم بن جائے کہ مسیح کی تصویر پیش کر سکے۔ مسیح حلیم بنا، لکھا ہے وہ حلیم ہے، اور اس نے فرمایا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ یہ خوبی اس کے کلام میں ہے، جو اس کی زندگی میں تھی وہ اس کے کلام میں بھی وہی خوبی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں حلیمی اور فروتنی تھی، اس کے کلام میں بھی یہ قدرت ہے کہ جس زندگی میں اس کا کلام آ جاتا ہے وہ کلام اس کو حلیم اور فروتن بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم مسیح کے کلام کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں؟ ایک اور خاص بات ہے، مسیح کا کلام انسان کی خودی کو ختم کر دیتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی شرائط نہیں رکھی انہوں نے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو 3-4 لفظوں کا مرکب ہے، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرے، بس کچھ نہیں۔ اور خودی جو ہے یہ انسان کو برباد کرتی ہے، خودی جو ہے انسان کو رسوا کرتی ہے، خودی جو ہے انسان کو ذلیل کرتی ہے، سمجھ نہیں پاتی۔ اور اس خودی کو ختم کرنے کے لیے صرف مسیح کے کلام میں یہ قوت ہے، طاقت ہے، جرأت ہے کہ انسان کے اندر اس خودی کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ پلوس سے بڑا کوئی، سون سے بڑا کوئی خوددار نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو روحانی خوددار سمجھتا تھا۔ میں نے گملیل کے قدموں میں تعلیم پائی، مجھ سے کون زیادہ جانتا ہے، میرا خاندان بنیامین کے قبیلے سے ہے، میں ایک عالم شخص ہوں۔ لیکن وہ خودی کے ساتھ دمشق کو جا رہا تھا، خودی اس کے اندر اس وقت موجود تھی، اور اس خودی کو یسوع کی آواز میں ختم کر دیا، اندھا کر دیا اسے۔ اس روشنی نے جو مسیح کے کلام میں ہے، اس روشنی نے اس کو اندھا کر دیا، اس کی خودی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ اب جب وہ غلطیوں پیچھے پڑ رہے تھے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں مر گئی خودی۔ لیکن خود نہیں مار سکتا کوئی خودی کو، مت خیال کر، چاہے کتنا زور آور، کتنا دولت مند، کتنا بڑا آدمی، کتنا عالم، خود خودی کو نہیں مار سکتا۔ یہ مسیح کا کلام ہے جو انسان کی خودی کو ختم کرتا ہے، اور اس وقت جب وہ ہمارے اندر ہوگا، ہمارے ذہن میں ہوگا، مسیح کا کلام انسان کو حلیم بناتا ہے، انسان کو فروتن بناتا ہے، انسان کی خودی کو ختم کرتا ہے۔ ایک اور خاص بات ہے جو آج میرے اور آپ ہم سب کی زندگی میں کثرت سے پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے غصہ۔ اس کا نام ہے غصہ۔ تو پولس کہتا ہے، خود کہتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ۔ مسیح کا کلام ہمارے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ ہے قدرت مسیح کے کلام کی، یہ ہے انسانی زندگی کے فائدے کے لیے مسیح کا کلام۔ اور میں انسانی فوائد کی بات کر رہا ہوں، انسان کو کیا فائدہ ہے جو پولس کر رہا ہے، اس کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، جگہ دو اس کو، کیا فائدہ ہوگا۔ اور میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہر ایک زندگی میں موجود ہے۔ غصہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، وہ خادم ہے یا کوئی بھی ہے، ہر ایک میں غصہ موجود ہے۔ لیکن اس غصے کو بھی ختم کرنا خداوند مسیح کے کلام کا کام ہے۔ جس زندگی میں مسیح کا کلام ہوگا، غصہ اس میں سر نہیں اٹھا سکے گا، یہ کلام اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ انسانی فائدے کی بات ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، اپنے دماغ میں اس کو رکھو۔ ایک اور بات ہے جو عام پائی جاتی ہے، میں یہ عام باتوں کی بات ہے اور روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور کبھی کبھی خادم الدین بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے جھوٹ۔ بھلے گھر میں ہو، آج کل یہ فون ہے، ہر ایک کو مجبور کر دیا جھوٹ بولنے کے لیے۔
سنا آتا ہے بھائی میں گھر پہ نہیں ہوں، میں ذرا باہر ہوں، ہے گھر پہ. اور یہ ہر شخص کی زندگی میں پایا جاتا ہے جھوٹ، اور جھوٹ کو بھی ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح کا کلام قدرت رکھتا ہے. جس زندگی میں مسیح کا کلام ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو. وہ جھوٹ سے خوف کھاتے ہیں، وہ جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ انسانی زندگی میں ہر ایک زندگی میں موجود ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کئی دفعہ بچوں سے بڑے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے خوش ہو کر ہنستے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم جھوٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اگر مسیح کا کلام ہمارے زندگی میں ہمارے اندر ہے تو یہ جھوٹ بولنے سے ہمیں روکتا ہے. ایک اور خاص اہم بات ہے جو اس کی بڑی عظیم خوبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. یہ مسیح کے کلام کی بڑی اہم خوبی. اگر مسیح کا کلام ہمارے زندگی میں ہے تو پھر یہ کلام ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرتا ہے. بائبل مقدس میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک وہ مکھی ہے جو شہد بناتی ہے، اور ایک وہ مکھی ہے جو آدمی کو بیمار کرتی ہے مکھی یہ دونوں. دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں وہ مکھی نظر آتی ہے، لیکن ایک مکھی ہے جو انسان کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے، شہد پیدا کرتی ہے. اور ایک مکھی ہے جو انسان کو بیمار کرتی ہے اور بیماری کے بعد موت پیدا کر دیتی ہے. یہ تو پنجابی جتنا ہزا ہو گیا ہے دونوں مکھی، لیکن خوبیاں دونوں کی الگ الگ. جو شہد بنانے والی مکھی ہے وہ بھوکی مر جاتی ہے لیکن گندگی پر بیٹھتی نہیں. کبھی آپ نے اسے دیکھیں گے گندگی پر بیٹھتی، وہ پھولوں پر بیٹھتی، اچھے اچھے ہرے ہرے پودوں پہ وہ بیٹھتی، وہ پھولوں سے خوراک حاصل کر کے انسان کے لیے اپنی بھی خوراک پیدا کرتی ہے اور انسان کے لیے بھی خوراک پیدا کرتی ہے. یہ ایک ایماندار کی پہچان ہے. ایماندار مسیح کے کلام سے اپنے لیے بھی زندگی پیدا کرتا ہے. ایماندار اس اپنی زندگی میں سے دوسروں کے لیے بھی زندگی پیدا کرتا ہے. یہ مسیح کے کلام کی بات. اس لیے پولس کہتا ہے مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے. پھر یہاں جو بات کی گئی ہے دوسروں کو، مسیح کا کلام اگر ہمارے زندگی میں ہے تو ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ماضی میں توریت میں معافی کا کوئی اتنا بڑا عنصر نہیں ہے. وہاں ہے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی جو کچھ آپ نے کیا آپ کے ساتھ وہ. لیکن مسیح یسوع نے کہا ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ مسیح کے کلام کی افادیت ہے انسان کے لیے. اگر وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ ناممکن ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں. انسان کے اندر مسیح کا کلام دوسروں کی فکر پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے بدن و اعضاء کا ذکر کیا، اگر مسیح کا کلام ہمارے اندر ہے تو ہم ایک دوسرے کا فکر کریں گے. ایک گرے گا ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، کمزور ہوگا اس کو تقویت دینے کی کوشش کریں گے. اگر مسیح کا کلام نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. یہ پرواہ اس وقت ہوگی جب مسیح کا کلام آپ کے اندر ہوگا. انسان کی زندگی میں خدا نے مسیح کا کلام جو یہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل باب اس کا 15، یوحنا کی انجیل باب اس کا 15 آیت اس کی 3 پڑھیں. اب تم اس کلام کے سبب سے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا، جو میں نے تم سے کیا، پاک ہو. آپ کو مسیح کا کلام کو پاک کرتا ہے. اس لیے پولس کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو. پھر ہم ایک دوسرے کا فکر کریں گے، پھر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں گے، پھر ایک دوسرے سے پیار کریں گے، کیونکہ مسیح نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں دکھایا.
اس نے اپنے دشمنوں سے پیار کیا، اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور پولس اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے مسیح سے مکاشفہ جو پایا ہے، جو روح قدس کے وسیلے مجھے الہام ہوا ہے، میں وہ تعریف کر رہا ہوں. اے کلسے کے ایماندارو، اگر تم خدا کے برگزیدہ ہو تو پھر تحمل کو فہم. مہربانی تمہاری زندگی میں، فروتنی تمہاری زندگی میں، حلم اور تحمل تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے اگر آپ نے مسیح کو یا اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. مسیح کا کلام انسان کو برائی سے روکتا ہے. کبھی کبھی ہمارے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے برائی کا برا کرنے کے لیے، چاہے ایسا منصوبہ ہو جاتا ہے، ہم کسی کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جب مسیح کا کلام ہمارے اندروں کو تو ہمیں روک دیتا. اور مسیح یسوع نے یہی ہمیں بتایا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، یعنی روح حق جو تمہارے اندر ہوگا. اور روح حق جو ہے ایمانداروں کے اندر اس طرح ہے جس طرح کسی بڑی بلڈنگ میں ایک بیل لگی ہوتی ہے، لیکن اس کا سوئچ جو ہوتا ہے وہ باہر دروازے کے پاس ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا. باہر سے جب وہ سوئچ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بیل بجنی شروع ہو جاتی ہے. اگر مسیح کا کلام آپ کے اندر ہے تو وہ بیل بجے گی، روح قدس بجائے گا کہ آپ برائی نہ کریں، کسی کا برا نہ سوچیں، کسی کے لیے برا منصوبہ نہ باندھیں. یہ مسیح کے کلام کی افادیت ہے ہم سب کے لیے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مسیح کا کلام جو ہے وہ ہمیں تحمل اور صبر کی توفیق بخشتا ہے. یہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا تو اب ہم بالکل آزاد ہو گیا، اب کوئی چیز ہم پہ اٹیک نہیں کر سکتے. لیکن اس سے آپ کی پرانی انسانیت ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے. اس لیے پولس کہہ رہا ہے کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرو گے، ہرگز پورا نہیں کرو گے، کیونکہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتے اور جسم روح کے خلاف، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یہ دو قوتیں ہیں، دو طاقتیں ہیں جو ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں، جو بھی ایک ساتھی ہے برائی کے لیے، برے منصوبے کے لیے، کسی کے خلاف بولنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. لیکن اگر مسیح کا کلام ہے تو پھر ایسا نہیں ہم کریں گے، برداشت کریں گے، کوئی بات نہیں. لیکن ہے یہ بہت مشکل، لیکن مشکل اس وقت ہے جس وقت ہمارے اندر مسیح کا کلام نہ ہو. اگر مسیح کا کلام ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسے نہ کر سکیں. میرے عزیزو، مسیح کا کلام انسان کو برے منصوبے بنانے سے بھی روکتا ہے. یہ مسیح کا کلام ہے جو ہمیں اس دنیا میں، اس ایمان میں پاک روح کے وسیلے ہمیں زندہ اور قائم رکھتا ہے. اس کے بغیر کوئی شخص نہ تحمل کر سکتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے، نہ غصے کو روک سکتا ہے، نہ مخالفت کو روک سکتا ہے، یا اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. ایسا ممکن نہیں. سب کچھ انسان کرتا ہے. یہ سے جو میرے ساتھ ہوا میں اس کے ساتھ کیوں ہوں. لیکن مسیح کا کلام اگر آپ کے دل میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، تو وہ یہ کرنے نہیں دے گا، وہ نہیں کرنے دے گا. وہ کہے گا کوئی بات نہیں، میں نے تیرے لیے کس قدر سب کچھ برداشت کیا، میرے منہ پر تھوکا گیا ہے، میں نے برداشت کیا، مجھے کانٹوں کا تاج تیری خاطر پہننا پڑا، میں نے برداشت کیا. تو اپنے بہن بھائیوں کی کوئی بات برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا لیکن میں نے برداشت کیا. میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، میں اپنے ستانے والوں کے لیے میں نے دعا کی، کہا باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں.
لیکن ایسا نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کیا کرتے، وہ جانتے تھے ہم کیا کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، کہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. انہوں نے یسوع مسیح کو نہ جانا. آج بھی اگر مسیح کا کلام ہمارے اندر نہیں، اس کی تعلیم ہمارے اندر نہیں، اس کا مزاج ہمارے اندر نہیں، اس کی صورت ہم نے نہیں پکڑی، تو یہ سب کچھ ممکن ہے کہ جب کوئی وقت آئے ہم سب کچھ کر لیں. لیکن اگر ہم مسیح کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں، جو ہمارے اندر ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر ہم ان تمام باتوں سے غالب آ سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسیح کے کلام کی قدرت ہے، یہ اس کی افادیت ہے انسان کے لیے. میرے عزیزوں، اگر ہم کلام پر تھوڑی سی نظر کریں، دیکھیں 119 زبور اور اس کی 169 169 آیت ذرا پڑھیں، تو اس میں خدا کے بندہ نے، زبور نویس نے اس کلام کی بابت کچھ آگاہ کیا ہے، بتایا ہے. اے خداوند، میری فریاد تیرے حضور پہنچے، میری فریاد تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر، اپنے کلام کے مطابق، اپنے کلام کے ذریعے مجھے فہم عطا کر. میری التجا تیرے حضور پہنچے، میری التجا تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا. او مائی لارڈ، اس کے کلام میں یہ قدرت ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے. میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے. تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے. خداوند تیرے کلام میں خوبی ہے. ایک اور ہے جس کی پڑھیں 119 147 اور 148 آیت بھی پڑھیں. میں نے منہ پھٹنے سے پہلے فریاد کی، میں نے منہ پھٹنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے فریاد کی. مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے. تیرا کلام سچائی ہے، میں اعتماد کرتا ہوں تیرے کلام پر، بھروسہ کرتا ہوں، میرا یقین ہے تیرے کلام پر. میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئی، میری آنکھیں رات کے ہر پہر میں کھل گئی، تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں. میں تیرے کلام پر دھیان کروں. جب تک آپ خدا کے کلام پر دھیان نہیں کرتے، خدا کا کلام پڑھتے نہیں، خدا کا کلام سنتے نہیں، آپ اس کو کس طرح سٹور کر سکتے ہیں اپنے دل و دماغ میں؟ کس طرح آپ اسے اپنے اندر رکھ سکتے؟ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کلام کو آپ کو پڑھنا ہے، اس کو غور سے سننا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. اور پولس کہتا ہے مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، ٹھہرنے دو. میرے عزیزوں، اور اسی 119 زبور سے 133 ہے 133، اپنے کلام میں میری رہنمائی کر. اپنے کلام، یہ خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے، اندھیرے میں روشنی کرتا ہے، اور رات دن کے سورج سے وہ ہمیں اپنے بادلوں کے نیچے چھپا لیتا ہے. اور یہی بات خداوند نے بڑی سارے کہی، میں نے دن کو تجھے اپنے ہاتھ کے نیچے سائے میں رکھا، اور رات کو میں نے اپنی روشنی میں تجھے رکھا. دن رات تیرا سفر جاری. ایماندار کا سفر دن رات کا ہے. ہم سوتے ہیں یہ بدن کے آرام کے لیے، لیکن روح جاگتی ہے، دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے آپ ان باتوں پر غور کریں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا ہم خدا کے کلام میں کتنا مضبوط اور کتنا قائم ہیں. 119 زبور کی 89 آیت ہے. 89، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، اور تیری وفاداری پشت در پشت، تیری وفاداری پشت در پشت ہے. میرے عزیزوں، پولس رسول کی اس بات کو پھر غور سے سنو. پولس کہہ رہا ہے مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو. یہ کلام آپ کی زندگی، آپ کی خوشحالی، آپ کی شادمانی ہے، آپ کی برکت ہے. اس کلام میں آپ کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے. اگر کلام تمہارے اندر ہے تو بے چینی کی روح جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. ہم اطمینان سے رہتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتا کون ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، کرنے دو. لیکن جب مسیح کا کلام نہیں ہوتا تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی ہمیں بڑی مشکل لگتی ہیں. کوئی اپنی بھی بات کر رہا ہو تو کہتا ہے شاید میری بھی بات. تو اس سے بچنے کے لیے مسیح کے کلام کو اول ڈر جاتے ہیں.
اور آج سے یہ خدا کے ساتھ بات کریں کہ آپ خدا نے مجھے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دے، مجھے اپنا کلام سننے کا فضل دے، اور مجھے اس کلام کو جمع کرنے کی بھی توفیق دے کہ میں تیرے کلام کو اپنے دل دماغ میں رکھ سکوں۔ خدا ہم سبوں کو اس کلام کی برکت دے۔